सच बोलता है, मामलात में सच्चाई है, खरा आदमी है और अपने हों या पराए वो हमेशा सच्चाई से काम लेता है। इसीलिए हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की दुआ में भी आया है कि वो दुआ जो सलाम से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई थी, उसमें भी ये कि वह अस्अलुका कलिमतुल हक़ फिर रिज़ाई वल ग़ज़ब, और अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मैं गुस्से में हूँ या मैं खुशी की हालत में हूँ, दोनों तरह से सच बोलूँ। इसलिए तबीयत में इत्तेदाल रहना चाहिए। और अगला जुमला इसीलिए फरमाया कि अस्अलुकल क़स्द, और अल्लाह मैं मियाना रवि, जिंदगी न एक इंतहा पे न दूसरी इंतहा पे, बस नॉर्मल लाइफ वो गुजारना चाहता हूँ। फिल फ़क्री वल ग़िना, अल्लाह तू पैसा दे दे तो ये नहीं है कि पैसा आ जाने से इंसान को जो बीमारियां लग जाती हैं मैं उनमें पड़ जाऊं, और अल्लाह कभी फ़क्र फाका आ जाए तो मैं इत्तेदाल की राह को छोड़कर किसी और तरफ चल निकलूं। इसलिए जो लोग इत्तेदाल में रहते हैं अल्लाह ताला उनको जिंदगी भर सुख और चैन देता है। और बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जिन पे किसी चीज़ का गलबा हो जाता है, तो जब गलबा हो जाए तो उस शख्स की पैरवी नहीं करनी चाहिए। एक आदमी पे गलबा हो गया कि पूरी दुनिया में अब इस्लामी निज़ाम लाना है और वो पूरी दुनिया में अकेला चैलेंज करता फिरे, तो अब तो उसका हाल बन गया है, अब तो उस पर गलबा एक चीज़ का हो गया है। अब लोग कहें कि उसके पीछे चल पड़ो, ये भी नहीं, और कोई गूंगा ही हो जाए उसके पीछे भी नहीं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि अल-क़स्द, लोगों हमेशा दरमियान की राह इख्तियार करो। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ये दरमियान की जिंदगी थी। मसलन पैसे को आप ले लें तो एक तबका वो है कि जब पैसा आ गया तो अब उसके पांव जमीन पे नहीं लगते, और वो हर वक्त पैसा पैसा और पैसा, उसी के तज़किरे हैं, गाड़ियों का जिक्र है, हर चीज़ वही है। और एक आदमी है फ़क्र फाका है और हर वक्त अल्लाह की शिकायत, और अल्लाह ने ये कर दिया, अल्लाह ने ये कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि दरमियान का तरीका इख्तियार कर। पैसा आ जाता था और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिम्मेदारियां भी बहुत थी। एक दिन बहुत पैसा आया, सोना और चांदी, तो आपने इससे बिलाल रज़ी अल्लाह को बुलाया और फरमाया, बिलाल ये सारा पैसा गरीब लोगों में तकसीम कर। शाम की नमाज के बाद आपने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल माल अभी बाकी है। तो आपने फरमाया इसका मतलब ये है कि तुम आज रात मुझे मस्जिद में ही सुलवाओ, और नहीं घर तशरीफ ले गए, मस्जिद ही में रहे। घर से पूछा गया उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कि आज हजरत की तशरीफ आवरी नहीं हुई, तो बताया क्या कि पैसा बहुत आ गया है, और फरमाया है कि मैं पैसा नहीं रखूंगा। अगले दिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तकसीम किया तो शाम को घर तशरीफ ले गए। हत्ता कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती थी कि असर की नमाज पढ़ाने तशरीफ ले गए और मुख्तसर नमाज पढ़ा के फौरन वापस आ गए।
تو پوچھا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول آپ نے عصر کی نماز بہت بہت تھوڑی دیر میں پڑھا دی. تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں چاندی کے پترے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے کے آیا تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ میری جان اگر نماز میں نکل گئی اور اللہ نے پوچھا کہ وہ گھر میں کیوں پترے سنبھال کے رکھتے تھے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں. اس لیے معاشرے میں دونوں طرح کی چیزیں چلتی ہیں. اب یہ سفیان سعید الثوری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس میں ان کا تذکرہ نہ ہو. بہت متقی، پرہیزگار، احادیث کو یاد کرنے والے، اور وفات سے پہلے کہنے لگے کہ 10,000 تولے سونا جس کی زکوٰۃ میں نے دی ہے اور اللہ مجھ سے پوچھے گا قیامت میں، وہ پیسہ میرے پاس ہے. 10,000 تولے سونا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اور پھر خیرات کر دیا. کسی نے کہا حضرت کہنے لگے اب تو چند سانس باقی ہیں تو یہ تو وراثت میں چلا جائے گا. تو پوچھا گیا کہ اتنی بڑی رقم، انہوں نے کہا اتنی بڑی رقم نہ رکھی ہوتی تو حکومت وقت ہمیں ہاتھ کا رومال بنا دیتی. اس لیے جو آفر، جو پریشر گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہم نے سہ لیا. ہمیں پتا تھا نہ گورنمنٹ سے پیسہ لینا ہے نہ ان کے نوکر لگے ہوئے ہیں، تو کیوں غلط فتویٰ. ہمارے ارباب اقتدار جن کے ہاتھ میں پورا ملک اس وقت ہے، وہ نہیں جانتے کہ جو علماء اور جو مولوی ہمارے مجمعوں میں نظر آتے ہیں اور جو ہماری خوشامدیں اور جھوٹی تعریفات کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب ایجنسیوں نے بٹھائے ہوئے ہیں. حقیقت میں کوئی میری تعریف یا مذمت کرے تو کیا مجھ میں حوصلہ اتنا ہے کہ مذمت پہ ناراض نہ ہوں اور تعریف میں اس کی باتوں میں نہ ہوں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے اس کا منہ مٹی سے بھر دو. اس حدیث کا ایک مطلب تو واقعی یہ ہے کہ اس کی خاک اڑاؤ، اور ایک مطلب عربی زبان کے قاعدے کے مطابق یہ ہے کہ اسے اس کے مقاصد میں کامیاب نہ ہونے دو. وہ کیوں تعریف کر رہا ہے، کیوں خوشامد کر رہا ہے، نالائق ہے، اگلے عہدے پہ جانا ہے، کوئی اور غیر مناسب کام اس سے نکلوانا ہے، کسی کا حق مارنا ہے. تو آپ نے فرمایا جب تمہارے منہ پہ کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کا منہ مٹی سے بھر دو، یعنی اس کی مراد پوری نہ ہونے دو. ایک آدمی دوسرے کی تعریف کر رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قطعتہ، تم نے تو اس کی گردن آج کاٹ دی، قتل کر دیا، مار دیا اسے اس کے منہ پہ اس کی تعریف کر کے. ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے جو شخص اپنی تعریف سننے پہ راضی ہو جائے نا، یاد رکھنا اس نے فرعون اور نمرود کی راہ میں پہلا قدم رکھ لیا. انجام کار یہی ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آپ نے فرمایا ہمیشہ سچائی کی حمایت کرو. یہ وتیرہ ہونا چاہیے. عام زندگی کو آپ دیکھ لیں، پتہ ہے کہ ایک آدمی لوٹ کسوٹ ہے، مارکیٹ میں لوگوں کو ناحق تنگ کرتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو منع کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے، برا کہتا ہے اور برا کہنے میں حق پر ہے تو کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ انسان حق کو چھپا لے یا وقت آ جانے پہ حق کے ساتھ کھڑا نہ ہو. جب لوگ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ملکوں تک کے معاملات بدل جاتے ہیں. عراق پہ حملہ ہوا اور اس وقت جو امریکن پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا یہ یونائٹڈ نیشنز نہیں مانتی تو ہم اپنی یونائٹڈ نیشنز الگ کر دیں گے مگر عراق کو نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے خلاف
لندن میں اس دن کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی، 12 لاکھ سے زیادہ آدمی جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا عراق پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا تھا اور سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ کچھ ہو جائے ہم سچی بات کہنے کو تیار نہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ کہتے ہیں تم کہہ کے تو دیکھو، پھر دیکھو تمہارا نام وجود تم ہو بھی کہ نہیں۔ اس لیے آدمی کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد کھڑے ہوئے، قام فینا خطیباً، اور ترمذی میں آتا ہے آپ نے کھڑے ہو کے واعظ فرمایا، حفظہ من حفظہ، جس نے یاد رکھنا تھا ابو سعید رضی اللہ عنہ کا اس سے یاد رکھا، نسیہ من نسیہ، اور جو بھول گیا سو بھول گیا، وفیہ قال، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی۔ بار بار ابو سعید کہتے ہیں پھر یہ بھی فرمایا، پھر یہ بھی فرمایا، پھر یہ بھی فرمایا۔ فرمایا دیکھو غصے کے متعلق میں تمہیں بتاتا ہوں، 4 قسم کے آدمی غصے میں ہوتے ہیں۔ کچھ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، جلدی غصہ اتر جاتا ہے، کچھ دیر سے غصے میں آتے ہیں، کچھ دیر سے غصے کو اتارتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں، اور بدترین جسے جلدی غصہ آ جائے اور دیر تک قائم ہے، اور سب سے اچھا وہ جسے دیر سے غصہ آئے اور جلدی اتر جائے۔ رفیع قال، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، اور آپ نے فرمایا ان الدنیا خضرۃ حلو، لوگوں دنیا بہت سرسبز و شاداب ہے، دنیا بہت میٹھی ہے۔ اس دنیا میں تمہیں بھیجا گیا لنبلوکم، تاکہ تمہیں اللہ آزمائے، ہر چیز تمہارا امتحان، ہر چیز تمہاری آزمائش۔ الا واتقوا الدنیا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں بچانا اپنے آپ کو دنیا سے، اور الا واتقوا النساء، پوری دنیا ایک طرف اور عورتوں کا کی آزمائش ایک طرف۔ جب تم میں سے کوئی آدمی عورتوں کی آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے۔ عورت کے بھی مختلف درجات۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ میرے پاس ایک یہودی عورت مانگنے کے لیے آئی، اور وہ اپنی 2 بچیوں کے ساتھ داخل ہوئی، اور اسی کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں آپ کو دیکھ رہی تھی، اور اس عورت نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور اس سے کہا کہ مجھے کچھ دے دو۔ تو میں سوچتی رہی، گھر میں کچھ تھا نہیں، میں نے ایک کھجور اسے دی، اس سے کھجور کو صاف کیا اور پھر آدھا کیا اور گٹھلی پھینک دی، اور آدھی کھجور ایک بیٹی کو اور آدھی اس کو دے دی اور واپس چلی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلیا، تم میں سے جو ان بچیوں کی آزمائش میں پڑ جائے اور اللہ بیٹیاں دے دے، تو دیکھو ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، کن ستر لہم، یہ تمہیں جہنم سے بچا لیں گی تمہاری بیٹیاں۔ حتیٰ کہ وہ بچے جو دنیا میں نہیں آئے اور جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچے جنت میں، نسائی کی روایت میں آتا ہے، اور وہ آواز دیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار یہ حشر کا دن ہے، اور ہم دنیا میں پورے نہیں تھے اور ہم اس کی اولاد نہیں بن سکے، لیکن اے اللہ ہمیں ان سے ملا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے اس گناہگار کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ کہیں گے جاؤ تمہارے بچے تمہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان سچائی پر قائم رہے، اپنے دشمن کے معاملے میں بھی سچ بولے، اس کی خوبی کا اعتراف کرے، اور دوستوں کی تعریف میں مبالغے سے کام لینا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ دوستوں کی بھی اتنی تعریف جو سچائی پہ مبنی۔ ایک ملک سنبھالا نہیں جاتا،
اور کہنا کہ وہ تو اتنی صلاحیت ہے جی پورے امریکہ یورپ کو سنبھال لے. یار اپنا گھر سنبھالا نہیں جاتا، یورپ اور امریکہ اس سے سب لے. کبھی کسی کی تعریف میں مبالغہ نہ کرے اور سچائی کے ساتھ رہے، اور پھر حالات جیسے بھی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کی راہ اختیار کرنا، نہ دولت کی آزمائش اور نہ ہر وقت فقر و فاقہ کی شکایت، بلکہ فرمایا درمیان میں. اس لیے تربیت ایسی فرمائی تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جس چیز کو حق سمجھتے تھے ہمیشہ کہتے تھے، کوئی نہیں ڈرتا، اور سچ بولنے پہ نہ ہی کوئی سزا ایسی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کا خطبہ دیا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اسے کہا امیر المومنین یہ باتیں ہم نہیں مانتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی، اسے بٹھایا، سمجھایا، وہ خوش ہو گیا. فرمایا یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے ہے. اور جب کہ چلا تو آپ نے فرمایا کثر اللہ امثالکم، کاش میری رعایا میں بہت سے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جس بات کو وہ ناحق سمجھتے ہیں اس کے خلاف اٹھ کھڑے. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، پیش ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری ذرا یا ڈھال یا ایک ہتھیار میرا اس یہودی نے چرا لیا ہے. یہودی کو بھی نوٹس ہو بھی پکڑا ہے. اور قاضی شریح رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ آپ کا گواہ؟ انہوں نے کہا حسن. تو انہوں نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں میں قبول نہیں کرتا. ان کا کمبر میرا غلام، ان کا حضرت دوسری گواہی بھی میں رد کرتا ہوں، میرے لیے قابل اطمینان نہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا پھر یہ میرے اس ہتھیار کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا یہودی لے لے گا اور کیا بنے گا، چلیں. عدالت ختم اور یہودی چل پڑا وہ چیزیں لے کے، اور باہر جا کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی خدا کی قسم ہے جب تک تمہاری عدالتیں تمہیں انصاف دیتی رہیں گی نا تو آسمان اور زمین جب تک قائم ہے تمہارا غلبہ اور تمہاری طاقت اور قوت اور بادشاہت یہ کبھی بھی دنیا میں ختم نہیں. خلیفہ وقت کے خلاف گواہی ہے، چھٹی. یہ صحیح مومن کا طریقہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں حضور اقدس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہ حصہ فتح ہو گیا ہے اور ہماری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں کی چابی اس وقت کا جو امیر ہوگا وہ لے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت آپ آئیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تو بعد کا ہے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں اپنا نائب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بنا کے گئے تھے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ خلافت غصب ہو گئی تھی اور یہ ہو گیا تھا، اس زمانے میں جاؤ جہاں گھنٹوں میں کوئی اونٹ آتا تھا تو خط آتا تھا، اطلاع ملتی تھی. اگر خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رکھنی ہوتی تو بنو ہاشم مدینہ منورہ میں نہیں تھے، خلافت تو دے کے گئے تھے حضرت، کچھ بھی نہیں ہو. سفر شروع ہوا تو فرمایا 3 اونٹ 2 اونٹ، یہ کس لیے؟ اسلم غلام نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو فرمایا کوئی میرے ساتھ نہیں چلے گا، بس تم کافی ہو. اس کا امیر المومنین 2 تو رکھ لیں. فرمایا نہیں، اتنا خزانے پہ بوجھ ڈال دیں. 16 میل تم پیدل چلو گے، 16 میں چلوں گا، اور ہم دونوں پھر پیدل چلیں گے. اور اونٹ کو 16 میل کے لیے ہم چھوڑ دیں گے، اس پہ بھی اتنا بوجھ ہم نہیں ڈالیں. 16 میل چل کے اب غلام بیٹھا ہوا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اونٹ لے کے جا رہے ہیں اور خود حضرت تشریف فرمایا اور غلام ہے، اور پھر دونوں پیدل چل رہے ہیں اور وہاں تک پہنچے بیت المقدس تک. اور بیت المقدس سے واپسی پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی چیزیں دیکھی، پردے لٹک رہے ہیں، خوبصورت صوفے پڑے ہوئے ہیں.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تم نے کب سے عیسائیوں کی طرح بننا سنورنا اپنے دفتروں کو سجانا شروع کر دیا؟ ان کا حضرت کیا بتائیں، یہ جو عیسائی ہمارے پاس آتے ہیں یہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ یہ مجھے یاد آتا ہے جب پولیس اور بڑے بڑے لوگ بڑی گاڑیاں دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، نمبر پلیٹ بھی نہ لگائے، صاحبزادہ اور شہزادہ اور بیٹا، اور پورا ملک گھومتا رہے، ہے کسی کی مجال جو روک سکے اور کہہ سکے کہ صاحب یہ کیا ہے؟ تو ان کا حضرت کیا کریں؟ ایسی قوم سے واسطہ پڑ گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، معاویہ پھر تم جانو اور تمہارا کام۔ یہ وہاں کی حکومت، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تشریف لے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عام لوگوں میں مجمع اکٹھے کر کر کے کہنا شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اسی حال پہ قائم رہنا جس پہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ایسے نہ ہو کہ میرے بعد تم دنیا جمع کرنے میں لگ جاؤ۔ یاد رکھو جو دنیا کو جمع کر لے گا لم یرد علی الحوض، پھر حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ، اور سمجھاتے رہتے تھے کہ یہ چیز کرنی ہے یہ چیز نہیں کرنی۔ شاعر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ بن عامر، وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لاٹھی کو ٹیک کے چل رہے تھے اسے توڑ دیا، اور ایک حصہ انہیں دیا اور فرمایا یہ قبر میں رکھوا لینا، اور قیامت میں ساتھ لے کے آنا، اس ٹوٹی ہوئی لاٹھی سے میں تمہیں پہچان لوں گا۔ یہ سب محبت تو تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا اتنی دولت جمع ہو گئی ہے، معاویہ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ خط لکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یہاں حالات اوپر نیچے ہو رہے ہیں، آپ انہیں مدینہ منورہ واپس بلا لیں۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ واپس بلایا، پوچھا اور فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم عمر اور ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتے ہو۔ ان کا حضرت لوگ جھوٹ کہتے ہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے لوگوں کو صرف یہ بتایا ہے کہ خلافت کا وہ جو دور تھا اس میں پیسے جمع نہیں ہوتے تھے، یہ اب شام کے ہمارے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے۔ اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جو دوسرا سوال کیا وہ بہت گہرا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے خارجیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے، ہر بات پہ لوگوں کو کافر قرار دینا، مارنا، خوارج کے ساتھ ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنی پگڑی اتار دی اور کہا امیر المومنین یہ دیکھیں میں نے ابھی بھی بال رکھے ہوئے۔ خارجی سر منڈا دیتے تھے، لمبی داڑیاں، منڈے ہوئے سر، اور جس کو جہاں دیکھا مارنا شروع کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حالات ایسے بھی نہیں ہیں جیسی اطلاعات پہنچ رہی ہیں، اور فرمایا میں آپ کو ایک پورا گاؤں دے دیتا ہوں، آپ چلے جائیں اور اس گاؤں میں زندگی بسر کریں۔ عثمان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ ہمارے ہاں جتنی فتوحات اور دولت آ گئی ہے، حضرت کا مزاج وہی زمانہ رسالت علیہ السلام کا ہے، اور یہ برداشت نہیں۔ چلے گئے، جو ملنے جاتا تھا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے کپڑے دیکھو اور یہ دیکھو میرا نوکر غلام ہے اس کے کپڑے دیکھو، ہم دونوں برابر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ اخوانکم فی الدین، جب یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو تمہارے ہی بھائی ہیں۔ اور وہ دیکھو میں نے ایک بکری رکھی ہوئی ہے اور میری بیوی اس کا دودھ دو دیتی ہے، اور روٹی ہم لوگ چکی پہ آٹا پیس کے پکا لیتے ہیں، اور ایک یہ میری بیٹی بھی ہے۔ آخری وقت آیا
اور بیوی رونے لگی. اس نے کہا ابو ذر آپ کے بعد کون اس ناآباد علاقے میں اب کون ساتھ رہے گا؟ اس گاؤں میں کون ہے میرا؟ اور آپ کا جنازہ کیسے ہوگا اور کفن کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا بے فکر رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے فرمایا تھا کہ ابو ذر یمشی وحدہ، اکیلا ہی چلتا ہے، ویموت وحدہ، اور ابو ذر تم انتقال بھی کرو گے تو اکیلے ہی ہوگے. اور ابو ذر اللہ کے آسمان نے کسی شخص کو نہیں دیکھا اور زمین نے کسی شخص کے پاؤں برداشت نہیں کیے جو تم سے زیادہ سچا ہو. اور پھر فرمایا ابو ذر تم اکیلے ہی جب انتقال کرو گے تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ جو اللہ کو ہوں گے وہ آئیں گے اور تمہارا جنازہ پڑھیں گے. جنازہ رکھا ہوا ہے مین شاہراہ جہاں سے سب لوگ گزرتے ہیں، اور اتنے میں گرد غبار اٹھا. اور وہ جب آئے آگے ان کی سواریاں تو انہوں نے پوچھا بی بی کون ہو، کیا ہے؟ تو اس نے کہا جنازہ ہے میرے شوہر کا، اور ہمارے گاؤں میں کچھ بھی نہیں ہے آبادی زیادہ، میں اس لیے بیٹھی ہوئی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی تھی کہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ تمہارا جنازہ پڑھیں گے، اس لیے تنہائی کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے. یہ ہوتا ہے جب آدمی سچ بولتا ہے نا تو پھر تنہائی ہو جاتی ہے، اور تنہائی میں بہت خوبصورت رہا ہے اگر تم اسے غور سے سنو. جب تک اپنے وجود کا احساس باقی رہتا ہے تنہائی تنگ کرتی ہے. میں ہوں اور اللہ ہے، وجود باقی ہے نا. جس دن اس وجود کا احساس بھی مٹ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کچھ نہیں ہے تو ہی تو ہے، اس دن تنہائی عزیز ہو جاتی ہے، تنہائی اچھی ہو جاتی ہے، تنہائی اللہ کے معرفت کے دروازے کھولتی ہے. کس بات کا دکھ اور کس بات کا غم. اس لیے تنہائی پہ پہنچ کے رونا دھونا اکیلا کچھ نہیں یار، اب معرفت کے دروازے کھلے ہیں، اب تو ہی تو ہے، میں کچھ. قصہ تحیر عشق سن، قصہ تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی. قصہ تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، بس ایک بے خبری ہے. جب بے خبر ہو جاتا ہے اپنے وجود سے نا پھر وہ تنہائی، جنت تو چھوٹی چیز ہے، اللہ کی حقیقی معرفت اور رویت باری تعالیٰ کے دروازے کھول دے. اس خاتون نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شوہر سے یہ فرمایا تھا. پھر اس نے دیکھا کہ سواریوں والے رک گئے اور دوڑے اترے، اور سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جا کے بوسہ دیا ان کے ماتھے کو اور کہا ابو ذر آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا تھا کہ دنیا کی سب سے اچھے چنے ہوئے لوگ آپ کا جنازہ پڑھیں گے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تو حج کو جا رہا ہوں، راستے میں آپ کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھایا. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ اتنا مساوات اس کے قائل تھے کہ جب سواری پہ بیٹھنے لگے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ابھی نہیں جانا. انہوں نے کہا جانے دیں ہمیں کیونکہ حج ہے. تو ان کا نہیں آپ کچھ دیر رکیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سب سے بہترین چنے ہوئے لوگ تو جب میرا جنازہ وہ پڑھا لیں قبر بنا دیں تو روک لینا، اور یہ جو بکریاں ہو گئی ہیں نا زیادہ، ایک بکری ذبح کر کے ان کا کھانا بھی کھلانا، وہ اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہو میرے دسترخوان پہ کھائیں. یہ ہے کلمۃ الحق فی الرضا والغضب والقصد فی الفقر والغنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی تھی. اس لیے ہمیشہ عمر
حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ماں ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، دوست ہیں، دشمن ہیں، طے کر لے کہ مجھ سے سوائے سچائی کے اور کوئی توقع ہی نہ رکھے. کوئی بلاتا ہی نہیں، پتہ ہے نا وہ سچ بولے گا، کوئی بات ہی نہیں کرتا، پتہ ہے کہ اس انسان نے کھری بات سنانی. لیکن شان مومن کی گئی ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ فقیراً او غنیاً، لوگوں بات کرتے ہوئے سچی بات کہنا، چاہے اس سچائی کی زد اول والدین تمہارے ماں باپ پہ ہی کیوں نہ پڑتی ہو، ماں اور باپ بھی اگر سچائی کی زد میں آتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے بولنا سچ. اور تم یہ بات کرو کہ یہ امیر ہے اس سے ڈر جاؤ، اور یہ فقیر ہے اس کی حمایت کر دو، سچائی نہ بولو. فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، کسی کی غربت، کسی کی امانت سے نہیں ڈرنا، میں اللہ زیادہ حق رکھتا ہوں، مجھ سے ڈرو. نہ ترس کھانا ہے، نہ کسی مالدار کے مال سے متاثر ہونا ہے، بات صاف اور سچی کرو. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب دل کل مخلوق کو 4 تکبیریں کہہ کے زمین میں دفن کر. بس جب تک یہ دل مخلوق میں اٹکا رہتا ہے تب تک تباہیاں آتی رہتی. دل کی سب سے بڑی آفت، دل کی سب سے بڑی تباہی، انسانی دل کو برباد کرنے والی چیز ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ دل اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو جائے.